बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मरियम नवाज साहबा की आप बात सुन रहे थे, जो FIA का नोटिस जिसकी ये बात कर रही हैं, जो नदीम मलिक साहब को गया है। एक तो वो ज्यादती है, वो गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सहाफ़ी खबर दे और आप डंडा लेकर उस पर चढ़ दौड़ें कि जनाब आपने ये खबर दी है और आप अपना सोर्स बताएं। और वो ऐसे सहाफ़ी भी नहीं हैं कि जिनकी शोहरत ये है कि वो झूठी खबरें देते रहे हैं। तो नदीम मलिक साहब को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने खबर दी क्या थी? मरियम नवाज साहबा तो इस पे यानी वो जो बात कर रही हैं वो कैसे कर सकती हैं? उन्होंने खबर ये दी थी कि एक जज की एक मुतनाज़े वीडियो थी और वो जो मुतनाज़े वीडियो थी वो वीडियो उस जज को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल की गई। फिर नदीम मलिक साहब ने कहा कि उस वीडियो को एक फरीक ने हासिल नहीं किया, बल्कि दोनों फरीकैन ने हासिल किया, जिनमें एक शरीफ खानदान है और दूसरा उन्होंने कहा ताकतवर हलके हैं। दोनों ने जज अरशद मलिक की वीडियो उसको ब्लैकमेल करने के लिए हासिल की और इसीलिए जज अरशद मलिक को लाया भी गया था ताकि उससे अपनी मर्जी का काम लिया जाए। तो नवाज शरीफ साहब जानते थे, उनको पता था और PMLN के राब्ते थे, ये मैनेज्ड था। ये भी उसी खबर में उन्होंने कहा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ के जो लोग थे उन्होंने प्रेशर डाला वीडियो दिखा के और मुबैना तौर पे उसके नतीजे में वो फैसला आया जिसमें नवाज शरीफ साहब फारिग हुए। अब ये उन्होंने खबर दी है और वो ये कह रहे हैं, क्लेम करते हैं कि उनको बड़े अहम सोर्सेज हैं जिन्होंने ये बताया है। सहाफी ऐसी खबरें देते रहते हैं और दुनिया भर में देते हैं, लेकिन आप उनको बुलाकर बजाय इसके कि इस वाकये को इन्वेस्टिगेट कर लें ना, आप पता करवा लें कि सहाफी जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। तो यानी इस चीज को बड़े अजीब तरीके से हैंडल किया गया है और इसमें कोई ऐसा कानूनी जवाब नहीं बनता कि नदीम मलिक को बुलाकर उनको ये हरासा करने के मुतरादिफ है। ये बात ठीक है। दूसरी जानिब PMLN ने खुद उस वीडियो को क्यों हासिल किया था, यह सवाल तो इनसे भी पूछा जाना चाहिए कि एक जज की गंदी फिल्म या ऐसी फिल्म जो मुतनाज़े है वो आपके पास क्या कर रही थी और आप उसको लेकर क्यों फिरते थे और आप भी ब्लैकमेल करते थे। वही सहाफ़ी ये भी तो बात कर रहा है ना, उसी सहाफ़ी ने ये बात भी बताई है और फिर उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग भी आपने की और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करके रायवेंड भी लेके गए, फिर उसको सऊदी अरब लेके गए, वहां जाकर भी मुलाकात की। तो नदीम मलिक के साथ तो ज्यादती हो रही है, एक फरीक नहीं दोनों फरीक कर रहे हैं। लेकिन बड़ी ज्यादती यह है कि एक सहाफ़ी को खबर देने के ऊपर बजाय इसके कि उसकी खबर की तस्दीक या तरदीद की जाए, उसकी खबर के कंटेंट के ऊपर आए ना, साबित करेंगे वो गलत कह रहा है, तो आप उसको बुला के उसको हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी दहशतगर्दी के जुमरे में। तो नदीम मलिक अगर दहशतगर्द हैं तो फिर हम सारे ही दहशतगर्द हैं, हम सारों को हथकड़ियां लगा दें। बहुत मेहरबानी आपकी। अब आ जाए जो इशू है उसकी तरफ, जो आज चल रहे हैं। मरियम नवाज साहबा ने मीडिया से बातचीत की जब वो अदालत से निकली और इसमें 2-3 बड़े अहम सवालात खड़े हो गए। एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये प्रोटोकॉल वो रिव्यू कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो अब तक 3 साल में क्यों नहीं कर पाए? ये तो वो चीज़ें हैं जो 2 दिन में हो जाती हैं। हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, पहले दिन से ना लें। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको कोई बिल्ड करना पड़े, कोई इकोनॉमी को बेहतर करना पड़े, कोई कानून साजी करनी पड़े, कोई नहीं। आपके वज़ीर आला, आपके वज़रा और आप खुद पहले दिन से फैसला करें कि गैर ज़रूरी प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, तो पहले दिन से ही नहीं होगा। अब 3 साल झूले लेने के बाद अच्छी तरह जब आपके वज़ीर आला पंजाब, उनके यहाँ के वज़रा, आपके वफाकी वज़रा ने अच्छी तरह इक़्तिदार के झूले ले लिए, तो अब क्योंकि आप अगले इलेक्शन में जा रहे हैं तो ज़रा प्रोटोकॉल को टाइट कर देंगे, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। फारूक हबीब साहब की एक वीडियो बहुत वायरल हुई। अब आ जाए मरियम नवाज साहबा की आज की प्रेस टॉक में 2 सवालात पैदा होते हैं जो बड़े हैं। नंबर 1, इस्तीफों के ऊपर अब वो बात नहीं करते, और नंबर 2 एक और चीज़ ये है कि डील का उनसे सवाल किया गया तो वो बरम हो गए, गुस्से में आ गए। लेकिन चंद दिन पहले जो ज़राए से खबरें बाहर आई कि जो इन कैमरा ब्रीफिंग थी उसमें PMLN का रवैया एस्टेब्लिशमेंट के लिए ऐसे था कि जैसे वो किसी और को एस्टेब्लिशमेंट के करीब भी नहीं आने देना चाहते। बहुत सारे सहाफ़ियों ने इसको रिपोर्ट किया है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत का टाइम कब खत्म होगा, ये
سوال پوچھا گیا حکومت کب جا رہی ہے، تو مریم نواز صاحبہ نے جو ہمیشہ ٹائم فریم دیتی تھی کہ دسمبر میں جا رہی ہے، نومبر میں جا رہی ہے، 31 جنوری تک استعفیٰ دے دو، فلاں تاریخ تک دے دو، یہ حکومت 2020 نہیں دیکھے گی، یہ حکومت 2021 کا سورج نہیں دیکھے گی، وہ جو ٹائم فریم دینے والی ایک پولیٹیکل انہوں نے سوچ بنائی تھی وہ بدل گئی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کب جائے گی، لیکن جائے گی تو آئے گی نہیں۔ اب یہ ان کا مریم نواز صاحبہ کا ایک نیا سٹانس ہے۔ ہم یہاں سے آغاز کر لیتے ہیں بات چیت کا۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں تعارف کرواتا ہوں میں۔ نمبر 1 ہمارے ساتھ کنول شودھب صاحبہ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں آج کے پروگرام میں، علی پرویز ملک صاحب اپوزیشن سے پی ایم ایل این سے، سیدہ شہلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے کنول شودھب صاحبہ نہیں بلکہ علی پرویز ملک صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ استعفے آپ نے اگر نہیں دینے تھے یا استعفوں کے موقف سے آپ نے فرار حاصل کرنا تھا تو سر پھر آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑائی کی؟ آپ ان سے معافی مانگیں، ان کو ساتھ شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عمران بھائی، آج آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا جس طرح آپ نے جو آغاز کے اندر ندیم ملک صاحب کے ساتھ جو رویہ حکومت نے رکھا ہے، بلکہ ندیم ملک صاحب نہیں، جو صحافیوں کے ساتھ ان جنرل جو ان کی زبان بندی کے لیے جو انہوں نے طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہے، میں بھی اس کی صرف مذمت کرنا چاہوں گا۔ جہاں تک وہ ان کی سٹوری اور اس کی کریڈیبلٹی، دیکھیں میں اس بحث میں جائے بغیر، دیکھیں دنیا کے اندر سیولائزڈ ورلڈ کے اندر آپ کے پاس کمیٹیز ایتھکس موریلٹیز کو گیج کرنے، سٹوریز کی کریڈیبلٹی کو گیج کرنے کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ انفارمیشن منسٹر صاحب کو چاہیے تھا انگیج کر کے وہاں پہ اس قسم کا کوئی پلیٹ فارم بنا دیتے، اور اگر انہوں نے کوئی غلط رپورٹ فائل کی تھی جس سے کسی کی عزت کو نقصان پہنچا تھا تو اس کو ریکورس اس کے لیے مہیا کرنا چاہیے تھا۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کبھی ندیم ملک کو دہشت گرد بنا دیں، کبھی علی پرویز کو یا پاکستان مسلم لیگ نواز کے باقی لیڈران جو اپنے قائدین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے عدالتوں میں جائیں، ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کاٹیں تو میرے خیال سے یہ غیر مناسب رویہ اور اس کی مذمت ہم سب کو کرنی چاہیے۔ اب جو نے سوال کیا استعفوں کا، دیکھیں ہماری جو، اور عمران بھائی آپ نے اس کو لنک کر دیا کہ جو پی ڈی ایم کے اندر جو مشکلات آ رہی ہیں اس کے ساتھ اس کو لنک کر دیا۔ دیکھیں آپ نے یہاں تک تو میں بات کو ہضم کرنے کو تیار ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے ایک مختلف پوائنٹ آف ویو تھا استعفوں کے اوپر، اور میں اس کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں کیونکہ ہم فرق پارٹیز ہیں، ہم ساروں کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، پر پی ڈی ایم کو جو نقصان پہنچا ہے وہ اس چیز سے نہیں پہنچا کہ پیپلز پارٹی کی استعفوں کے اوپر سوچ فرق تھی۔ پی ڈی ایم کو نقصان اس لیے پہنچا ہے کہ کیونکہ یہ جو اتحاد تھا، اس کی جو بیسز، اس کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ اعتماد تھا، اور اس اعتماد کی فضا کو ٹھیس پہنچی تھی جب پیپلز پارٹی نے اپنے وعدوں کے اوپر بیک ٹریک کیا تھا۔ جب وہ آپ نے یاد ہوگا کہ طے ہوا کہ چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے پاس جائے گا، ڈپٹی چیئرمین کا جو سیٹ ہے وہ جے یو آئی ایف کے پاس جائے گی، اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا جب معاملہ آیا اور اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا کیا یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں علی پرویز ملک صاحب، یہ چھوٹی چیزیں ہیں، آپ لوگ تو اچھا اب مجھے اسمبلیاں چھوڑ کر جا رہے تھے، بڑی چیز تو وہ تھی۔ جواب دے دوں، میں آ رہا ہوں سر، میں آ رہا ہوں۔ دیکھیں اچھا اب آ جائیں استعفوں کے اوپر۔ آج بھی 100% جو ہماری پارٹی کے ممبران ہیں ان کے استعفے لیڈرشپ کے پاس موجود ہیں، پر آپ عمران بھائی اس چیز کو بھی سمجھ لیں کہ اس کی افادیت اس وقت ہوتی ہے جب ساری کی ساری اپوزیشن اکٹھے ہو کے وہ استعفے دے، تب آپ اس سسٹم کو ڈی لیجیٹمائز کر سکتے ہیں کہ یہ ون سائیڈڈ ٹریفک چل رہی ہے جو جمہوریت کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی بھی پارٹی اس سسٹم کا، اپوزیشن کی پارٹی اس سسٹم کا حصہ رہنا چاہتی ہے تو یہ بات نہیں ہے سر۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ اگر میں بھی اکیلی استعفے دے دوں گی نا تو میں اگلے الیکشن ہونے نہیں دوں گی، میں دیکھوں گی کہ کیسے اگلے الیکشن ہوتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی تھی کہ اگر میں اکیلی بھی استعفے دوں گی پی ایم ایل این تو پھر بھی ہم اس ملک میں الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اگلا الیکشن نہیں ہوگا۔ اگر ہم استعفے دینا چاہتے ہیں تو اس حکومت کو ہم آج گھر بھیج سکتے ہیں۔ چلیں جی شہلا آپ وہ کہہ رہے جی آپ کہہ نہیں سکتے، حالانکہ پہلے وہ کہتے تھے کہ استعفے تو ہم بھی دے سکتے ہیں، اور اگر ہم نے اکیلے بھی دیے تو ضمنی الیکشن نہیں ہونے دیں گے، پھر جنرل الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو وہ صرف کہانی تھی۔ بات کی تصحیح کر دوں کہ یہ واقعہ کہ ڈپٹی چیئرمین اور یہ سب یہ بعد میں پیش آیا، پہلے یہ بات ہو گئی تھی کہ جو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ کہیں طے نہیں ہوا تھا کہ آپ اعلان کریں گے جلسے کا اور اس کے ساتھ استعفوں کا مطالبہ کر دیں گے۔
تو اس میں آپ نے میٹنگ کے بعد یہ مطالبہ کر دیا اور پھر اس پہ بہت زیادہ مسائل آئے. اس سے پہلے بھی آپس میں کچھ مسائل ایسے تھے جس میں دو پارٹیز یہ سمجھتی تھیں کہ پی ایم ایل این جو ہے اس طرح سے نہیں چل پا رہی ہے جس طرح سے پی ڈی ایم کی پارٹیز کو چلنا تھا, جس میں پنجاب کے سینٹ کے الیکشن کا بھی تذکرہ ہے. اور پھر جب یہ بات بہت زیادہ بڑھ گئی کہ جی استعفے دینے یہ وہ, اور ہم ایک پیج پہ نہیں ہو پا رہے تھے کہ ہم استعفے کے لیے ہماری شروع سے ریزرویشن تھی, تو پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا جو کہ ہوا بعد میں یوسف رضا گیلانی والے معاملے پہ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہم نے اگر استعفے نہیں دینے تھے تو بعد میں نواز شریف صاحب نے خود مریم صاحبہ سے کہا کہ یہ لوگ اپنے وزن سے گر جائیں گے, ان کی حکومت کو نہیں گرانا. تو یہی ہم سب سمجھا رہے تھے کہ ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے کرنی ہے کہ ان کی بات کو پورا لے کے چلنا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ بجٹ پاس کر چکے, لیکن بجٹ پاس کرنے سے پہلے ڈالر کی قیمت بڑھ گئی تھی. یہ بجٹ پاس کر چکے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب کچھ سنبھال لیں, اچھا دور آ گیا. آج جون میں جتنی زیادہ قیمتیں بڑھی ہیں اشیاء کی, کھانے پینے کی, وہ علمان الحفیظ, جتنی گیس کی لوڈ شیڈنگ گرمیوں میں ہوئی ہے اس سے ہو رہی ہے, پہلے نہیں ہوئی. جتنی لائٹ جا رہی ہے اس سے ڈیوریشن جو ہے وہ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں, اور جو بل زیادہ ہیں وہ سب. تو یہ جدوجہد جو ہے یہی ایک جدوجہد تھی جو کہ بہت افیکٹو رہے گی اگر آپ ایوان میں بھی ہوں گے, عوام سے باہر بھی ہوں گے. جو نیومیریکل اسٹرینتھ ہے, بے شک اپنا بجٹ پاس کر لیں, لوگوں کو لارے لپے دے کے, جہانگیر ترین کو منا کے, غضنفر چھینا کو منا کے, خرم جو تھے کون ان کو منا کے, لیکن یہ نہیں کچھ کر سکتے. ان کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے, دینے کو کچھ نہیں ہے. کتابی باتیں, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا, آن گراؤنڈ زیرو. 27 سختیاں دوسروں کی منصوبوں پہ لگائیں, لیکن ان نون لیگ کو اور دوسری جماعتوں کو نہیں سمجھ آیا. یہ کوئی مرجر تو تھا نہیں. ٹھیک ہے ہم الگ ہو گئے, لیکن ایز اپوزیشن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور نون لیگ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. باقی رہی بات تو جس طرح افیکٹولی اگر یہ ہوتے بجٹ میں تو بہت زیادہ اچھا اثر پڑتا. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ان کے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑا, جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں ہمارے ہونے سے فرق نہیں پڑا, لیکن اگر ان کے ممبرز پریزنٹ ہوتے, بہت سنجیدگی سے اس میں کرتے, نیومیریکلی اسٹرینتھ زیادہ ہے جبھی تو وہ حکومت ہے, لیکن ایک ایفیکٹ بہت اچھا پڑتا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اچھا تھا کہ منیمم ایجنڈا پہ جماعتیں رہتی, لیکن نہیں رہی, کوئی بات نہیں. اٹس ناٹ ایب نارمل. ٹھیک ہے, چلیں کمل شوزہ صاحبہ, یہ آپ کے لیے تو بڑا زبردست ٹائم ہے. پھر اپوزیشن اپنا استعفوں کی بات کرتی ہے, نہ اس لیول کا احتجاج کرتی ہے, وہ صرف اگلا آنے والا انتخاب دیکھ رہی ہے 2 سال کے بعد. رانا ثناء اللہ کہہ بھی چکے ہیں کہ ہم تو اگلے انتخاب میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں, اور یہ والا معاملہ تو بالکل آپ کا سٹیٹ ہو گیا. ایسی صورتحال میں آپ کو زیادہ ڈیلیور کرنا پڑے گا, زیادہ پرفارم کرنا پڑے گا, لیکن آپ کی صحافیوں سے ہی لڑائی نہیں ختم ہو رہی. اب مجھے بتائیں کہ ایف آئی اے کا کچھ تک بنتا ہے, اور وہ بھی ایف آئی اے کا وہ سیل جو دہشت گردی کو دیکھتا ہے, کہ وہ ندیم ملک کو بلائیں اور بلا کے پوچھیں جناب آپ نے خبر. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحافی کو بلا کے یہ پوچھا جائے؟ بین الاقوامی قوانین بھی اس کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ بلا کے پوچھیں بتائیں جی آپ کو خبر کس نے دی ہے. آپ نے بندے مروانے ہیں پاکستان میں. میرے پاس درجنوں خبریں ایسی ہیں جو ایسے سورسز نے دی ہیں کہ اگر وہ ان کے نام بتائے جائیں تو ان کے اپنے لوگ ان کو مار دیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عمران. اچھا میں ذرا علی پرویز نے بات کی اور شیلہ صاحبہ نے کی ہے, میں اس کو ریکیپ کر دوں اور تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کر کے پھر آپ کے سوال پہ بھی آ جاتی ہوں. علی پرویز ملک جو ہے نا, یہ ایک سیریس پارلیمنٹیرین ہے. میں 3 ایئرس سے ان کو دیکھ رہی ہوں, اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے ان کو بہت آڈ پوزیشن میں ڈال دیا ہے اور ایسے بیان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہا ہے جو ایک نان پارلیمنٹیرین دے رہے ہیں, جنہیں پارلیمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ ایسے بیانات اکثر دیتے رہتے ہیں. آپ نے ٹھیک یاد کرایا کہ استعفوں کا جو شور تھا وہ اتنا نان سیریس نہیں ہے جس طرح شیلہ صاحبہ نے کہہ دیا. ہم نے بلاول کے منہ سے سنا کہ ہم سندھ کی حکومت قربان کر دیں گے, ہم نے استعفے دینے, اور یہ خود کم از کم انہوں نے 100 کے قریب تو پروگرام کیے ہوں گے جس میں یہ ایشورنس دیتی رہی کہ استعفے ہم نے دینے اور ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
تو اس کے بعد انہوں نے بڑے آرام سے یو ٹرن نہیں لیا, پورا راؤنڈ اباؤٹ ہی گھوم گئے ہیں, اور آج کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی اب نارمل تھوڑی بات تھی کہ ہم نے گنڈیریوں کی طرح نون لیگ کو چوس لیا, ان سے ہم نے بیگانی شادی میں جو ہے عبداللہ دیوانے کا رول پلے کروا کے سینٹ کی سیٹ جیت لی, اپنا مشترکہ امیدوار لا کے یوسف رضا گیلانی صاحب, اور پھر اسی مشترکہ جو امیدوار ہیں ان کی جس وقت سینٹ میں اپوزیشن کی نامینیشن ہونی تھی ایز اے لیڈر آف اپوزیشن, تو ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی. تو یہ اتنی نارمل بات نہیں ہے, یہ بڑی اب نارمل بات ہے. آپ نے 6-8 مہینے ایک کیمپین چلائی, پورے دنیا کو یہ دکھایا کہ ہم تو حکومت گرانے لگے, اور حکومت تو جا رہی ہے, ڈیٹس بھی دیتے رہے, اور کرونا کے دنوں میں جا جا کے آپ لوگوں نے جلسے کیے, اور وہاں پہ آپ نے آرمی کے 2 سینئر جو عہدیداران ہیں, جو چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ان کے اوپر فائر مارے ہیں, ان کو آپ نے الزام تراشیاں کی. اس کی وجہ سے ان کے جو نون لیگ کے بلوچستان کے سینئر ایک ممبر تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے, جنرل قادر بلوچ صاحب. اور اب انٹرسٹنگلی وہ کہہ رہے ہیں جی کچھ بھی ایسا نہیں ہوا, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تو مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے صرف سینٹ کی ایک سیٹ جیتنی تھی, اور ساری اسٹریٹجی پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بنائی تھی. جہاں تک آج مریم بی بی الیکشنز پہ بات کر رہی تھی, تو ان کے جتنے پارلیمنٹیرینز اور میجورٹی آف دا پارلیمنٹیرینز جو سیکیورٹی کی میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے, میں اس کا حصہ تھی, وہ نون لیگ سے بیٹھے ہوئے تھے. وہاں تو کسی نے ایک چوں بھی نہیں کی, سامنے بیٹھے, ساری کھلی بات ہوئی. محسن داوڑ صاحب سے کھلی بات ہوئی, شہباز شریف صاحب نے 40 منٹس کم از کم وہاں پہ بات چیت کی, بلاول نے کی. کسی نے وہاں پہ نہ سلیکٹ کا ورڈ یوز کیا, نہ سلیکٹر کا ورڈ یوز کیا. اور آپ نے جو انٹروڈکشن میں کچھ منظر کھینچا تھا, تو میں اس کی چشمدید گواہ ہوں, میں اس کو انڈورس کر رہی ہوں. تو یہ ساری باتیں وہاں تو ہوئی نہیں, نہ نظام کے اوپر کوئی سوال اٹھائے, نہ الیکٹورل ریفارمز پہ کوئی بات ہوئی, اور نہ ہی کوئی اپنی ریزرویشنز اٹھائیں, بلکہ کیا پولیٹیکل فورم تھا؟ پہ ایسی بات ہوئی بھی صحیح. نہیں, پولیٹیکل باتیں تو سارے پولیٹیشنز ہی آئے ہوئے تھے. نیشنل اسمبلی سب سے بڑا پولیٹیکل فورم تو نہیں تھا نا نیشنل اسمبلی میں. ایک سیکنڈ شیلا رضا صاحبہ, انٹرپٹ نہ کریں, حوصلے سے سنیں بات. اچھا, جہاں تک یہ پرفارمنس کی بات کر رہی ہیں شیلا صاحبہ, صوبائی پولیٹیکل فورم اور پولیٹیشین وہاں پہ موجود تھے, ان کو اداروں کے لوگ بریفنگ دینے آئے تھے. میں اور کچھ نہیں کہوں گی دفاعی معاملات پہ. عمران, میں صرف اتنا کہوں گی, مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے, میں 3 بچوں کی ماں ہوں. میں نے آج بھی اور پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بھی اور مستقل تواتر سے دیکھ رہی ہوں کہ جب بھی امتحان ہوتے ہیں سندھ میں, وہاں چیٹنگ کرائی جاتی ہے. آپ کون سی لاٹ تیار کر رہے ہیں؟ آپ ایک ایجوکیشن ڈیوالو سبجیکٹ 18ویں ترمیم کے, آپ اتنے زیادہ اس کا سہرا لیتے ہیں, اس کا کریڈٹ لیتے ہیں, نہ آپ ہیلتھ قابو کر سکے ہیں. لاڑکانہ کا ہی اگر آپ ٹائم صرف ادھر کی آپ سیمپل لے لیں تو ایڈز بھی وہاں پر ہے, کتا کاٹا بھی وہاں پر ہے, اور جو حالات ہیں وہ بھی. اور آج آپ نظام تعلیم کا یہ حال ہے کہ کھلی چیٹنگ ہو رہی ہے, ایک پرچہ نہیں ان سے کروایا جا رہا. یہ دوسروں پہ اتنے لمبے لمبے سوال کرتی ہیں, اتنی لمبی تقریریں یاد کر کے آتی. صرف مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ کیا آپ سے امتحان نہیں کنڈکٹ ہو سکتے؟ کیا آپ بچوں کو چیٹنگ مافیا پہ لگا رہے ہیں؟ ان کو بھی کیا پرچی والا بنانا ہے؟ ان کو بھی ہاتھ میں پرچیاں لکھ کے اسکرپٹ لکھ کے دیں گے جہاں پہ قرضی اور 175 روپے وہ نہیں, کھلاڑی بنائیں گے تاکہ وزیر اعظم بنے. سندھ ہمارا صوبہ ہے, سندھ پاکستان کا حصہ ہے, ان کو برباد نہ کریں. ان بچوں کو نیچے پرائمری سے لے کے انجینئرنگ میڈیکل کالج تک سارے چیٹنگ سے آپ لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں. پھر ان کو پھر آپ سرکاری محکموں میں بڑے لارڈز بن کے تو آپ ان کو نوکریاں دیتے ہیں, اور پھر پورے ملک کا بیڑا غرق کرواتے ہیں. یہ پاکستان کا کوئی نظام ہے. 18ویں ترمیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران ایسی تقریریں ہم بھی کر سکتے ہیں. شیلا رضا صاحبہ کو اب ذرا جواب ان کا سن لیں. شیلا رضا صاحبہ کا دیکھ لیں, آپ کا فیلئر ہے یہ بہت بڑا کہ ایک بچوں کا پیپر آپ سے اچھا, میں ذرا بات کر لیتی ہوں. مجھے صرف اس کا سوال کا جواب میں نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسی تقریریں میں بھی کر سکتی ہوں. عمران صاحب ٹو دا پوائنٹ آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا میری بات کو ٹویسٹ کیا. میں تقریر نہیں کر رہی, پیپلز پارٹی نے استعفے دینے سے کبھی انکار نہیں کیا. ان کو پانی پلانا جواب سنیں. پیپلز پارٹی نے استعفا دینے سے کبھی انکار نہیں کیا. ان کا جواب سن لیں. شیلا بغیری میں بتاتی ہوں کیسے ہوا ہے. جی, پیپلز پارٹی نے استعفا دینے سے کبھی انکار نہیں کیا. ہم سب نے استعفے دیے اپنی پارٹی کو. 30 دسمبر سے پہلے ہمارے استعفے جمع ہو گئے تھے.
اگر آپ جو اسٹرگل ہے کہ کس طرح سے کی جائے گی اس کا لاسٹ پوائنٹ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ استعفوں کا آپشن بھی موجود ہے، مناسب وقت پر دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ کس وقت استعفیٰ دیں۔ بات بگڑی ہی یہاں سے کہ لانگ مارچ سے استعفے کو نتھی کر دیا گیا، اور اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ بات نہیں کی گئی۔ تو استعفے دینے سے انکار نہیں تھا، لیکن اس میں یہی تھا کہ اس میں جو باڈی ہے پوری وہ بیٹھے گی اور پھر یہ ڈیسائیڈ کرے گی۔ تو مجھے اپنی بات یاد رہتی ہے، میں اور میرا لیڈر یو ٹرن نہیں لیتے۔ دوسری بات جو ہے، دیکھیے ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم جلسے کریں، ہم اسمبلی میں جو ہے وہ باتیں کریں جو ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہیں۔ یہ ملک کے دفاع کا معاملہ تھا جس میں ایک فورم تھا جہاں پہ سارے پولیٹیشین تھے، لیکن وہاں پہ ٹاپک کچھ اور تھا، اور اسی طرح تھا جیسے یہ دھرنا چھوڑ کر آئے تھے تو اے پی ایس کا معاملہ تھا، وہاں پہ سیاست سے ہٹ کے بات ہو رہی تھی۔ اگر کوئی اسے سیاسی فورم سمجھتا ہے، جسے ڈر تھا وہ نہیں آیا، جسے ڈر تھا اس کے وزراء نے دوسروں پہ الزام لگایا کہ اس کی بے عزتی ہوگی۔ اب ہم آ جاتے ہیں ہیلتھ پر۔ سندھ کی کے پی میں 7 سال میں ایک کارڈیو سرجن ہے۔ ہاسپٹل ایسا ہے کہ ثاقب نثار کہتے تھے کہ یہاں پہ کتے کا آپریشن بھی نہیں ہو سکتا۔ وہاں کے پی ایم اے کے جنرل سیکرٹری سپریم کورٹ میں گئے اور کہا کہ پشاور میں، تھر میں نہیں، پشاور میں روزانہ 22 بچے اور ایک عورت مرتی ہے۔ دوسری بات نظام تعلیم کی ہے، جو وہاں سے نیوٹرل رپورٹ کے پی سے پیش ہوئی تھی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ جو اسکول ہی نہیں ہے ان کو اسکول شو کیا گیا ہے، جو بچے کبھی گئے نہیں وہ اسٹرینتھ شو کی گئی ہے۔ میں ابھی آپ بیچ میں نہ بولیں، تسلی سے سنیں، تسلی سے سنیں۔ میں تو آپ کو وہ نمبر بھی دے سکتی ہوں کہ کتنے بلوچستان سے ہمارے ہاں آتے ہیں علاج کرانے، ہمارے ہاں علاج کرانے کی بری صورتحال کا جواب کے پی نہیں ہو سکتا۔ سوشل میڈیا پہ اگر سندھ میں نقل ہو رہی ہے تو اس کا جواب کے پی میں نقل ہو رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ جو نقل کا معاملہ ہے میں اسے کنڈیم کرتی ہوں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میرے منسٹر نے آرڈر کیا ہے کہ اگر دیکھیں یہ منسٹر ہر سینٹر میں نہیں ہو سکتا، یہ جو لوگ تنخواہ لیتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے، یہ ان کا کام ہے، لیکن کل اس پہ پابندی کی گئی ہے کہ کوئی موبائل اندر نہیں جائے گا۔ وہ کرپشن کر کے پیسے کھا کے لوگوں کو نقل کروا رہے ہیں۔ جو لوگ تنخواہ لیتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکنڈ ایڈمنسٹریشن کی، تھرڈ ایڈمنسٹریشن کی، کہ وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طرح کریں۔ ایسے بہت سے واقعات بہت سے شعبوں میں مختلف ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں۔ مثلاً میو ہاسپٹل میں کبھی پہلی حکومتوں میں یہ نہیں ہوا کہ کوئی چپراسی آپریشن کر دے، ان کے زمانے میں ہو گیا، ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، اس پہ نوٹس لیا جائے۔ چوکیدار آپریشن کر دے۔ چلیں ایک منٹ، علی پرویز ملک صاحب، علی پرویز ملک صاحب، میں آپ کی طرف مائک بھیج رہا ہوں۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایک صوبے کی نشاندہی کرو وہ دوسرے صوبے پہ انگلی اٹھاتا ہے، کرنا چاہ رہا تھا، اپنے سوالات کا جواب کوئی نہیں دیتا۔ اور کیا یہ اگر کسی صوبے کے اندر نقل ہو رہی ہے تو رسپانسبلٹی وزیر اعلیٰ یا وزیر کی نہیں ہے؟ جی عمران بھائی، میں اس سے پہلے جو شیلا رضا صاحبہ میرے لیے قابل احترام ہے، سینئر ہیں، انہوں نے جو بات کی میں اس کے اوپر 1 منٹ کمنٹ دے دوں۔ دیکھیں وہ یہاں پہ لوگوں کی اور میری جو یہاں پہ ذہانت کو کوشچن مت کریں۔ مجھے بتائیں پاکستان مسلم لیگ نواز کیا کوئی خیراتی پارٹی تھی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی ووٹ دے دے، چیئرمین سینٹ کے لیے بھی ووٹ دے دے، جے یو آئی ایف کے کینڈیڈیٹ کے لیے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے بھی کینڈیڈیٹ دے دے، اور جب لیڈر آف دی اپوزیشن کا وہاں پہ الیکشن ہے تو یہ بڑا کنوینئنٹلی کہہ دیں کہ جی یوسف رضا گیلانی صاحب یہاں پہ الیکشن لڑیں گے اور جا کے اس کے لیے حکومتی اتحاد سے ووٹ مانگ لیں، یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ دیکھیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ میچ انہوں نے پنجاب میں فکس کر دیا، تو میری اس پہ 2 چھوٹی سی مودبانہ گزارش ہیں۔ ایک تو مجھے بتا دیں جس پارٹی کا جو شیئر تھا اس کو کیا اس سے 1 سیٹ بھی کیا زیادہ ملی کہ نہ ملی؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ راجہ پرویز اشرف صاحب کے جو کزن وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر سینٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے، منہاج صاحب، اگر وہ اپنے کاغذ وڈرا نہ کرتے تو کیا یہ وہاں پہ الیکشن ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ تو انہوں نے جب خود وڈرا کیا، اس کا مطلب یہ بھی اس ڈیل کا حصہ تھے، اور آج ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے ہمارے پہ اس طرح مذاق اڑا رہے ہیں۔ اپنی کمزوریوں کو آج ہم ٹھیک کرنے کے بجائے ہم اس کے اوپر اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جس طرح کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت کو ہمیں چیلنج کرنا ہے تو ہمیں اپنی صفوں کے اندر اپنی جو یہاں پہ اختلافات آئے ہیں ان کو کلوز کرنا پڑے گا۔ آئیں اچھی نیت کے ساتھ اس چیز کے اوپر آغاز کریں، اور بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں جو استعفے ہیں وہ ایک کلائمیکس پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ تو مجھے عمران
عمران بھائی صرف یہ بتائیے گا کہ لانگ مارچ ہم کرتے اور اس کے بعد بغیر اس تحریک کو کسی منطقی انجام پہ لے جائے ہم گھر جا کے بیٹھ جاتے اور سو جاتے اور دوبارہ کارنر میٹنگیں شروع کر لیتے، تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا جی کہ اس طرح سے آپ ساری کی ساری چیز کا مذاق اڑائیں۔ اور جہاں تک آپ نے گورننس کے ایشوز کی بات کی، تو جہاں پہ ہم 18ویں ترمیم کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ صوبوں کو اختیار ملا، تو وہاں پہ صوبوں کو اکاؤنٹیبلٹی بھی، اور ان کو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے بھی اگر وہاں پہ کوئی گیپس ہوتے ہیں۔ دونوں صوبوں کے اندر کوئی بھی ہوئی ہے یہ بالکل اس کو آ کے بتائیں۔ سندھ کے اندر جو NICVD بنا ہے اور کوئی ہسپتال بنے اچھی بات ہے، پر اس سے کہیں زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایسے ہو گیا کہ کل کو ریلوے کا کوئی حادثہ ہو جائے تو شیخ رشید کہیں گے وزیر تو ہر ریل گاڑی میں موجود نہیں ہو سکتا۔ جیسے شیلاپا آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہر سینٹر کے اوپر وزیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہر ریل گاڑی کے اندر وزیر ریلوے نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہر ہوائی جہاز کے اندر وزیر ہوا بازی نہیں ہو سکتا۔ بنانا تھا، کوڑے کا ایک ڈھیر بنا دیا، ان سے چھٹکارا حاصل کریں، تو جس کے پاس جو اختیار ہے اس کو اس کی ذمہ داری اور اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ جی شیلا رضا صاحب آپ دیں جواب۔ اور لیکن ایک چیز اور ان کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ صرف یہ زیادتی نہیں ہوئی کہ ان کے ووٹ لے لیے، بلکہ ان کے ساتھ زیادتی یہ بھی ہوئی ہے کہ ان سے جی اے بھٹو کے نعرے لگوائے اور ان کو پیپلز پارٹی کے ترانوں کے اوپر رقص بھی کروایا گیا۔ ایک منٹ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ استعفے جو ہیں اس کے ساتھ نتھی کرنے تھے تو اس میٹنگ کی جاتی نا۔ اس میٹنگ میں یہ بات نہیں کی گئی کہ لانگ مارچ کے ساتھ استعفے دیے جائیں گے، بعد میں اعلان کیا گیا۔ اور خیراتی پارٹی ہم بھی نہیں ہیں، آپ تو ایک 10 کی سیٹ کو تمام پارٹیوں سے ووٹ ڈلوائیں، اس پہ بندے مر جائیں اور ہم اپنی بنی بنائی حکومت چھوڑ دیں صرف آپ کے ایک اعلان پہ کہ میٹنگ کے بعد آپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ استعفے اس کے ساتھ دینے چاہیے۔ ہم کیا یہ خیرات میں 100 سیٹیں لے کر آئے پنجاب سندھ سے؟ ہم بھی اپنے عوام کو جواب دیں گے کب کر دیا گیا تھا کہ اور رہی بات شیئر کی تو میں بات کر لوں، میں نہیں بولی۔ رہی بات شیئر کی تو بھائی ہم یہی تو بتا رہے تھے کہ یہ غضنفر چھینا، یہ خرم جو آج بھی کہہ رہے ہیں، یہ سارے وہ لوگ تھے جن پہ کام کیا جا سکتا تھا، اور یہ جس کا شیئر تھا PTI کو وہ شیئر نہ ملتا۔ آخر یوسف رضا گیلانی کو بھی تو نہیں دیے تھے نا انہوں نے اپنی پارٹی کو ووٹ، ان کے ممبرز نے، اور 13 خریدے ہوئے لوگوں سے انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کیا تھا۔ دوسری بات جو یہ ہے وہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں، میں نے کہا میں کنڈیم کرتی ہوں نقل کو، لیکن میں نے یہ کہا کہ منسٹر نے ایکشن لیا ہے۔ منسٹر کا کام ہے پالیسی دینا، جو نیچے تنخواہ دار ہیں ان کا کام ہوتا ہے اس پہ عمل کرنا، انہوں نے عمل نہیں کیا تو منسٹر نے آج ایکشن لیا ہے اور میں کنڈیم کرتی ہوں۔ میں نے یہ بات واضح کہی ہے، جو چیز میں نے مقابلہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ جو ہمیں نام رکھ رہی ہیں تو ہمارے 13 سال میں تو ذرا اپنے 7 سال کو بھی دے، تو جہاں تک کنڈیم اور میں نے یہ کہا ہے کہ منسٹر کا کام ہے پالیسی دینا، جو نیچے تنخواہ دار ہیں ان کو کرنا چاہیے تھا کہ وہ ٹرانسپیرنسی رکھتے، انہوں نے نہیں کی تو آج ایکشن لیا گیا اور کل سے آپ دیکھیے گا سختی ہوگی۔ عمران بھائی آگے چلیں، اس ملک کو بڑے چیلنجز درپیش ہیں، ہم کدھر پھنس گئے ہیں؟ یہ مجھے کمل کی بات تو سمجھ میں نہیں آئی، حسب معمول چلیں مجھے ایک بریک لینی پڑے گی، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، ہمارے زیادہ تر جمی مسائل ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہیں، جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اور جو طاقتور لوگ ہیں، ان کے بچے پرائیویٹ ایسے سکول سسٹمز کے اندر پڑھتے ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کا تعلیمی نظام بھی ٹھیک ہے، ان کا امتحانی نظام بھی ٹھیک ہے، تو اپنے بچوں کو ہم نے بیوروکریٹس نے، طاقتور لوگوں نے، پیسے والے لوگوں نے اور سیاستدانوں نے اپنے بچوں کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور پھر وہاں سے ان کے بچے ڈائریکٹلی پاکستان سے باہر پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو جو غریب کا بچہ ہے وہ لے دے کر پھر نقل، چوری، 2 نمبری اور ایسے گھسے پٹے نظام کے اندر وہ بیچارہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ جب تک یہ قانون نہیں بنے گا یا یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی کہ بیوروکریسی کے اور سیاستدانوں کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں، یعنی وہ سیاستدان جو پبلک آفس ہولڈر ہیں، وہ بیوروکریٹ جو رسپانسیبل ہیں پاکستان کو چلانے کے لیے ریاست کو، ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے تو گارنٹی کرتا ہوں سرکاری اسکول ٹھیک ہو جائے۔ بریک لیں، واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اب بات کرتے ہیں کنول شوذب صاحبہ کے پاس جاتے ہیں۔ کنول شوذب صاحب دیکھیں 3 سال آپ کے وزرائے اعلیٰ نے بڑے اچھے پروٹوکول کے گزار لیے۔ اب جب اپوزیشن بھی الیکشن میں جا رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے خود کہا کہ اب تو ہمارا ہر قدم الیکشن کی جانب ہے،
اور مریم نواز صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ یہ حکومت جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کب جائے گی، لیکن جب جائے گی واپس نہیں آئے گی. یعنی اپوزیشن تقریباً یہ مان چکی ہے کہ آپ اپنا ٹائم پورا کریں گے. تو اب باقی جو رہ گئے 2 سال، 1.5 سال، 2 سال، اس کے لیے صرف آپ لوگوں نے یہ پروٹوکول ختم کرنے تھے. کبھی آپ نے دیکھا ہے وزرائے اعلیٰ کے پیچھے پروٹوکول کس طرح کے ہیں؟ کبھی وزراء کے دیکھے ہیں آپ نے؟ سارا انجوائے تو کر لیا انہوں نے 3 سال، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے کوئی قانون سازی کرنی ہوتی ہے. تو پہلے دن کر دیتے آپ لوگ آ کے. عمران، پہلے تو میں مریم صاحبہ کو بتا دوں اگر آپ کے توسط سے کہ یہ پاکستان کی حکومت ہے، کوئی نواز شریف صاحب نہیں ہے کہ جس کے جانے کا تو پتہ اور واپس آنے کا پتہ نہ ہو. فکس ٹائم ہے. انشاءاللہ جب الیکشن ہوں گے، جتنے 3 مہینے کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، تو اسی کے دوران جب الیکشن کا رزلٹ آ جاتا ہے انشاءاللہ حکومت واپس آ جائے گی. نواز شریف صاحب بہرحال نہیں پتہ کہ کب واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ان کو عدالتیں بھی پاکستان کی ڈکلیئر کر چکی ہیں اور بلا رہی ہیں، وہ آ نہیں رہے. دوسری بات، آپ نے کہا جی پروٹوکول کے لیے کوئی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور ڈے 1 سے وزیر اعظم صاحب نے آسٹیرٹی ڈرائیو سٹارٹ کی. فالتو کی گاڑیاں بیچ دی گئیں، فالتو کے اس طرح کے جو کشکے پشکے تھے وہ سب نکالے گئے. تو وزراء تو بہت، کیونکہ جو وفاق میں بیٹھے ہیں تو سارے انڈر سرویلنس ہوتے ہیں. 5 یا 6 وزراء کو ڈائریکٹ تھریٹس آئی ہوئی تھی جو انٹیریئر منسٹری نے ان کو انٹیمیٹ بھی کیا تھا، تو ان کو بعد میں بلٹ پروف گاڑیاں دی گئی تھی. نہیں، وزراء کے لیے نئی گاڑیوں کی سمری بھی آئی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ وزراء کے لیے نئی گاڑیاں بھی خریدی جا رہی ہیں، یہ پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کرے کوئی میری گاڑی کے لیے بھی ہو جائے. میں تو پچھلے 3 سالوں سے دھکے لگوا کے جس گاڑی جو مجھے ملی ہوئی ہے، میرے تو پھٹا ہی پوری دنیا کو اب اندازہ ہو گیا کہ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب کے دوست جو ہیں وہ پنجاب میں ہیلی کاپٹروں پہ سیریں کر رہے ہیں. وہ تو اب ایک اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور اگر پکڑے گئے تو ظاہر ہے وہ اس کو، پرانے ہلے ہوئے لوگ ہیں، پرانی بیوروکریسی ہم نے تو ٹرین نہیں کی ہے، عادتیں تو پرانی بگڑی نہیں. لیکن یہ ہیلی کاپٹر کیا کوئی اکیلا کھڑا ہوا تھا لے کے اڑ گئے؟ کیسے کا تو ایک انٹینشن ممکن کیسے ہو گیا؟ ہیلی کاپٹر لے کیسے گئے؟ میرے سے زیادہ آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں عمران. ہم تو 1 یا 2 اسپیسیفک چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ کچھ چیزوں سے دھیان ہٹ جاتا ہے. آپ تو ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ یہاں پر یہ چیک اینڈ بیلنس تھا، اور اسی وجہ سے پرائمری ہمارا سرپلس ہوا، جو پہلے پرائمری ڈیفیسٹ ہوتا تھا، کیونکہ خرچہ کم کیا گیا، منسٹریز کا خرچہ کرٹیل کیا گیا. میں جس منسٹری میں پلاننگ میں بیٹھتی ہوں، آپ یقین مان لیں کہ میں اپنی چائے کا، ہر چیز کا خرچہ میں اپنی جیب سے پے کرتی ہوں. ایون ہمیں پانی اور یہ جو اخبار وغیرہ یہ سب بند کر دی گئی ہے کہ کوئی لیوش ڈنرز اور جو 7 کورس میلز ہوا کرتے تھے وہ نہیں ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک اضافی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ سیکیورٹی پہ ابھی بھی کوئی تو یہ پرائم منسٹر نے کس وجہ سے کیا ابھی ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو پروٹوکول آپ کہہ رہے ہیں صوبوں میں، ظاہر ہے پروٹوکولز ہیں، اور میرے خیال میں وقت کے ساتھ کم ہونے کی بجائے وہ بڑھانا شروع ہو گئے. اور اس کو وزیر اعظم کیونکہ اس چیز پہ برا مناتے ہیں، وہ اس چیز پہ نظر بھی رکھتے ہیں، تو انہوں نے اس لیے اس کا اب آنے والی کیبنٹ میں اس کے اوپر مکمل کوئی لیجسلیشن لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ کام ختم ہو جائے. یہ نہ ہو کہ جس کا داؤ لگے وہ کر لے، جس کا داؤ نہ لگے میرے جیسے کا تو وہ خوار ہوتا رہے. جہاں تک بات یہ کہ دیکھیں یہ کلونیل لیگیسی تو ہے، لیکن ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ بھی ہیں، ہمارے یہاں دھماکے بھی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ٹارگٹ کلنگز بھی ہوتی ہیں. اس لیے کچھ لوگوں کو تو یہ لیوریج دی جائے گی جن کے نام آئے ہوئے وہ انٹیریئر منسٹری انٹیمیٹ کرے یا ایجنسیز بتائیں کہ یہ لوگ ہٹ لسٹ میں ہیں، تو ان کی تو ہمیں جانوں کی بہت زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ اگر اس وقت کسی کی جان کی حفاظت کی ضرورت ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کی ہے. تو سیکیورٹی پہ میں سمجھتی ہوں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اس پہ میں ایگری نہیں کر رہی. لیکن بہرحال اگر 10 گاڑیاں چلتی ہیں اور 3 میں گزارا ہوتا ہے تو 3 پہ جانا چاہیے، باقی کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ جب فیول اور سارا کچھ ہے وہ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے جاتا ہے. ایک پالیسی لے کر آئی تھی محترمہ کی حکومت میں، یہ جو مانیٹائزیشن کی پالیسی تھی، میں سمجھتی ہوں اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ ڈبل کھاتے چل رہے ہیں وزارتوں میں بھی اور بیوروکریسی میں بھی. معذرت کے ساتھ مانیٹائزیشن کے نام پہ پیسے بھی جیب میں جاتے ہیں، گاڑیاں بھی ساری غائب ہو جاتی ہیں، فیول بھی غائب ہو جاتا ہے، ڈرائیور بھی غائب ہو جاتے ہیں. تو یا تو کمپلیٹلی مانیٹائزیشن پیکج پہ چلے جائیں، یا پھر اگر گاڑیاں رکھنی ہیں تو پھر صرف گاڑیاں ہونی چاہیے، مانیٹائزیشن ختم ہونی چاہیے. یہ ڈبل جو کشکے ہیں نا یہ نہیں ہونے چاہیے. جی علی پرویز ملک صاحب، یہ 50 میٹر پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب نکلتے تھے تو 50 میٹر کے اوپر ایک پولیس والا دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا تھا، پھر 50 میٹر کے بعد ایک اور پولیس والا دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا تھا. رائیونڈ پہ ہزاروں پولیس والے تعینات ہوتے تھے. تو یہ جو سیکیورٹی کا کلچر تھا کم سے کم اس وقت سے تو اب کم ہے. جو ایکسٹرا ہٹو بچوں قسم کی سیکیورٹی ہے
یا پروٹوکولز ہیں. یعنی میں نے اپنی گاڑی روکی ہے ماڈل ٹاؤن میں صرف اس لیے بھی کہ کسی کا بچہ ٹیوشن پڑھنے جا رہا تھا. میرا وہاں گھر ہے بالکل ساتھ ہی. تو بچہ ٹیوشن پڑھنے جا رہا تھا, مجھے وارڈن نے بتایا, کہتے سر یہ یہاں سے کوئی بھی ان کی فیملی کا گزرتا ہے نا, کوئی بھی خاتون ہے, بچہ ہے, کوئی بھی, تو ہمیں ایک وائرلیس آتی ہے, ہم ان کے لیے رستہ بناتے ہیں. تو وہ تو کم سے کم اب نہیں ہے, وہ تو نہیں ہے اب کم سے کم. عمران بھائی, ہم نے یہ پروگرام بڑے ایک اچھے ماحول میں کیا ہے. میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا اور کمل صاحبہ سے بھی کہ لیڈرشپ کو ہماری گھسیٹ کے خام خام اس پروگراموں کے اندر مت لے کے ہیں, ورنہ مجھے بھی اسی لہجے کے اندر جواب دینا پڑے گا. بات اس طرح سے ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کس کی کسٹڈی میں تھے جب ان کے صحت کے مسائل ہوئے تھے, اور کس نے اجازت دی تھی, اور وہ کس طرح گئے تھے, یہ یہاں پہ سارے جانتے ہیں. اس کے بعد اسی کورٹ کے فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کو واپس لانے کا کیا طریقہ کار ہے. اگر یہاں پہ ٹی وی پہ ڈھول بجانے سے اس کا کوئی حل ہوتا ہے تو یہ کر لیں, میں اس کو پھر اسی زبان میں اس کا جواب دوں گا. اب جہاں تک پروٹوکول کا جو آپ کا معاملہ ہے, دیکھیں بات اس طرح سے ہے, میرے خیال سے پروٹوکول پہ آنے سے پہلے میں گزارش اتنی سی کروں گا, شاید جس چیز کا ہمیں پہلے اختتام کرنا ہے وہ نالائکی اور جھوٹ بولنے کی جو یہاں پہ روایت پڑ گئی ہوئی ہے نا اس کو. تو انہوں نے کیونکہ کنول صاحبہ نے کہا کہ دہشت گردی اور سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے وزیر اعظم صاحب کی سیکیورٹی ہونی چاہیے کیونکہ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, بالکل ٹھیک ہے, پر آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس چیز کا جواب دیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت کیا دہشت گردی زیادہ ہوتی تھی کہ آج دہشت گردی زیادہ ہے؟ تو کم از کم اس قوم کو جو انہوں نے گمراہ کیا اس کے اوپر آج معذرت تو کھڑے ہو کے کر لینا, اگر اور کچھ نہیں کر سکتے. اور جہاں تک ان کی جو پروٹوکول کا معاملہ ہے, دیکھیں وسیم اکرم پلس کا سیکٹری اگر اپنے دوست کو, میری عرض تو سن لیں, وسیم اکرم پلس صاحب کا سیکٹری اگر اپنے دوستوں کو 55 روپے کلومیٹر کے ہیلی کاپٹر میں سیر کراتا ہے تو شاید کرا لے, میں شاید اس کو ہضم کر لوں, بشرطے یہ کہ جو دوسری سائیڈ کے اوپر ریکارڈ خسارے ہیں, ریکارڈ آپ کے اندرونی خسارے, اور یہ بیرونی خسارے کے اوپر جائیں گی, میں اس کے اوپر بھی جواب دے دوں گا. ریکارڈ اندرونی خسارے, ریکارڈ سرکولر ڈیٹ, ریکارڈ قرضے, ان چیزوں کی اگر یہ قابو پا لیں تو شاید جو اس ملک کی عوام ہے ان کو تھوڑی سی گنجائش دے دے. کیونکہ جو ہم نے پچھلے 3 سال کے اندر دیکھا ہے نا کہ کسی جگہ کے اوپر ایک اینٹ نہیں لگی, اور اس کے باوجود جو میاں نواز شریف صاحب کی 3 حکومتوں کے اندر قرضہ لیا گیا, وہ ایک سائیڈ کے اوپر جس کے اندر کتنے فلاح کے کام ہوئے وہ ایک سائیڈ کے اوپر, اور یہ جو پچھلے 3 سال ہیں اس کا قرضہ جو ہے آپ کو پھر بھی زیادہ نظر آئے گا. اور آپ کے اور میرے شہر میں شاید وہ ایک کیولری کا جو انڈر پاس بنا ہے اس کے علاوہ کوئی یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا. تو ان چیزوں کے اوپر قابو پا لیں, اوسٹیرٹی کو جس حد تک سیکیورٹی کمپرومائز کرے بغیر ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی بالکل کر دیں, پر یہ جو جہاں پہ جو ان کی مسالیں بنائیں ان جیسے لوگوں کی جو چیف منسٹر کا ہیلی کاپٹر اپنے ذاتی دوستوں کو سیر کرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, جو ان کی جو کابینہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میں 17 لوگوں کے اوپر کابینہ بناؤں گا اس ملک کو چلانے کے لیے, آج ریکارڈ کے اندر ہے کہ سب سے بڑی کابینہ عمران خان صاحب کی ہے. اس کے جو یہ اللے ٹلے ہیں جو جن کو یہ الیکشن اپنے ہار کے آج ان کو کابینہ کے اندر اسپیشل اسسٹنٹ بنا کے انہوں نے بٹھایا ہوا ہے, ان کے جا کے پروٹوکول دیکھیں, ان کو کیا خطرہ ہے, ان کو تو ان کے محلے کا بندہ جو ہے وہ ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے تو ان کو کس نے کوئی مارنا ہے. تو ان چیزوں کو ریشنلائز کر لیں. علی پرویز ملک صاحب ایک خبر اور میں دیتا ہوں آپ کو, شاید پتہ نہیں ہے آپ لوگ پتہ نہیں کہاں اپوزیشن کرتے ہیں, باقی بہت سے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں. خبر رکھا کریں لاہور کی. لاہور میں گلبرگ میں ایک روڈ ہے جس کا نام ہے ایم عالم روڈ. اس روڈ کے ساتھ ایک اور ملحقہ روڈ ہے جہاں پہ ایک بہت بڑا برانڈ ہے ایک کھانے پینے کا, اس کے ساتھ اس سڑک کے اوپر شفقت محمود صاحب کا 5 کروڑ کا فنڈ تھا جس سے ترقیاتی کام ہونے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے وہاں کے لوگوں نے گزارش کر کے ادھر ایک سڑک بنوا دی ایم این اے صاحب کے فنڈ سے کہ یہ سڑک تیار ہونی چاہیے, یہ ٹوٹی ہوئی ہے ساری. وہ سڑک تعمیر ہو گئی. 3 دن بعد وہاں پہ ایک اورنگزیب چل نام کا آدمی آیا اور اس نے یہ کلیم کیا کہ میں بزدار صاحب کے بہت قریب ہوں, سی ایم ہاؤس میں آتا جاتا ہوں, میں یہاں پہ ایک پراپرٹی خریدنا چاہتا ہوں. اس کو 3 کنال کی پراپرٹی 24 کروڑ میں دی گئی, جس میں سے 15 کروڑ اس نے کیش دیا اور 9 کروڑ اس نے کاغذوں میں ثابت کیا کہ جی میں صرف 9 کروڑ میں لے رہا ہوں, باقی بلیک منی اس نے ایڈجسٹ کیا. اس بندے نے, اس بندے کے بعد اس نے کہا جی میرا تعلق ہے ایک بیوروکریٹ سے جن کو ٹیکے آپ کے لوگ کہتے ہیں, طاہر خورشید جو پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم ہے. انہوں نے کہا جی میرا ان سے تعلق ہے اور ان کے بھائی سے بھی تعلق ہے. وہ ان کے بھائی کو بھی لے کر آیا وہاں پہ, پھر طاہر خورشید صاحب بھی اسی سڑک پہ آئے. اچھا اب مزیدار بات یہ ہے کہ وہ جو روڈ بننے کے 4 دن کے اندر انہوں نے سودا کیا, اس پلازا کو خریدا جو 3 کنال کا پلازا ہے 24 کروڑ میں.
اور جس دن خریدا اس کے 3 دن کے بعد اس روڈ کو توڑ دیا. اس روڈ کو توڑ دیا اور وہاں پہ نئے فنڈ سے دوبارہ چوڑا بہتر اور بڑا روڈ بنایا. اور پنجاب کی بہترین مشینری, ایل ڈی اے کی بہترین مشینری وہاں پہنچی. راتوں رات وہاں پہ اسٹریٹ لائٹس لگیں, راتوں رات وہاں پہ کام ہوا. اور اتنی تیز ڈیولپمنٹ ہم نے کبھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی, جو میں نے خود جا کے وہاں پہ وٹنس کی ہے طاہر خورشید کے وہاں سے جانے کے بعد. 2-3 دنوں میں انہوں نے حلیہ بدل دیا اس کا. اور اب وہ جو 24 کروڑ والا پلازا ہے اور وہاں کے جو باقی پراپرٹیز ہیں ان کی قیمت بڑھ گئی ہے. میری صرف یہ گزارش ہوگی عمران خان صاحب سے کہ وہ طاہر خورشید کو اور اس کے بھائیوں کو پنجاب کی ہر گلی میں ایک پلازا دیں, تاکہ وہ ہر گلی کو اسی جذبے کے ساتھ جو ہے یہ بھی ایک خبر ہے. اور اس قسم کے کام ہو رہے ہیں. میرے حلقے میں بھگوان پورے بھیج دیں, گجرپورہ بھیج دیں. پوچھ لیتے ہیں کمل شہزاد صاحبہ سے. اگر کام کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ اس کو ہمیں ٹیسٹ کیس بنا کے اور ان کو جی شیلا رضا صاحبہ کہہ رہی ہے کہ آپ کنڈیم کریں گی. دن میں یہ کام کر سکتے ہیں تو سارے پاکستان میں کر سکتے ہیں. اب آپ اسے کنڈیم کریں, میں نے نقل ویسے عمران بھائی یہ جو ڈیولپمنٹ سڑک توڑ دی بنی ہوئی پھر دوبارہ بنا دی. میں نے کنڈیم ایک ہفتے میں ایک سڑک 2 دفعہ بنا, ایک بندے کی خواہش ہے. مجھے اگر ذمہ داری لوور اسٹاف کی تھی, اب یہ مجھے بتائیں کہ وزیر اعلیٰ اس کے ذمہ دار ہیں یا نہیں ہے. وزیر اعلیٰ ذمہ دار ہیں یا نہیں ہے, یہ کنڈیم کریں گی یا نہیں. میں کیوں نہیں ہے؟ وزیر اعلیٰ کا سب سے خاص آدمی ہے. ابھی نیب نے بھی اس کو بلایا طاہر خورشید کو. میں شیلا رضا صاحبہ میرے پاس ساری تصویریں ہیں, ویڈیوز ہیں. جو پہلی سڑک بن رہی ہے اس کی ویڈیوز بھی ہیں, جو بعد میں بن رہی ہے اس کی ویڈیوز بھی ہیں. آپ کی غلام نہیں بیٹھی. آپ نہیں کنڈیم کریں گی مراد علی شاہ کے 5 کروڑ کے غبن کو, مگر میں ضرور کروں گی. 5 ارب روپیہ جو کھا گئے پینشن کا, آپ آگے پیچھے لگ کے تو ان کو ڈیفینڈ کرتی ہیں. جو کام غلط ہے وہ غلط ہے. کہ اب یہ نہیں ہوگا تو عام عوام کے بچوں کے لیے جو گورنر ہاؤس یونیورسٹی بننے تھے, جو لائبریری بننی تھی, جو میوزیم بننا تھا, جو سب کے لیے بہن سب کچھ بنے گا, بن رہا ہے. آپ صرف سندھ کے بچوں کو جنوائن طریقے سے پیپر دلوا دیں, نہ بیڑا غرق کریں. عمران بھائی طاہر خورشید صاحب کو میرے حلقے میں بھیج دیں, میرا مسئلہ تو حل کر دیں. بنی بنائی بلڈنگز تھی, ان پہ تو کر دیں. میں تو منسٹر نے نوٹس لیا, میں تو منسٹر نے کہا کہ انکوائری کریں, کل سے کوئی موبائل نہ لے کر آئے. اچھا چلے ایک ہفتے میں ایک سڑک 2 دفعہ بننے کا یہ ایک حسین ترین واقعہ ہے. یعنی پہلے پبلک منی ایک دفعہ لگایا, ایک دفعہ بنایا, پھر پبلک منی دوبارہ ایک دفعہ لگایا, پھر بنایا, اور اب اس کی جو ہے روڈ بھی چوڑی کر دی. وہاں جا کے دیکھیں آپ, ساری سڑکوں سے مختلف وہ سڑک ہے. صرف اورنگزیب چول صاحب نے وہاں پہ ایک پراپرٹی لی ہے, اور جو ہے وہ طاہر خورشید صاحب کے بھائی اس میں انوالو ہیں, ان کے فرنٹ مین ہیں, اور یہ ساری گیم چل رہی ہے. یعنی ایک عجیب کہانی ہے. جی آپ اپنا مسئلہ بیان فرمائیں سر, میں کدھر حل کر سکتا ہوں آپ کا مسئلہ. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چول صاحب کو اور یہ تیکے صاحب کو میرے حلقے میں بھیج دیں. وہاں پہ بھی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. سیوریج والے آ جاتے ہیں, اس کو توڑ کے سیوریج لائنیں ڈالنی شروع کرتے ہیں, پھر بنتا ہے. اس کے بعد پھر کسی کیبل والوں کو یاد آ جاتا ہے, وہ کیبل ڈالنی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ پرابلم ہے, یہ صرف صوبوں میں نہیں. نہیں ایسا نہیں ہوا, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. وہ سڑک پراپر بنی ہوئی تھی, پراپر سڑک بنائی تھی انہوں نے, ہر چیز سیٹ کر کے, اور اس علاقے کی سیوریج خراب نہیں ہے. اس علاقے میں ساری لائنیں پڑی ہوئی ہیں. اس کو صرف اور صرف مشینیں لا کے توڑا گیا کہ اس کو دونوں طرف سے 6 فٹ اگر اور چوڑا کر دیں تو ویلیو بڑھ جائے گی. نوٹس لینا چاہیے. دیکھیں ان کے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں برائی اوپر سے آتی ہے. اچھا آپ ایک اور چیز کنڈیم کریں. لاہور کا رنگ روڈ جو ہے, لاہور کا جو رنگ روڈ ہے, ایک سیکنڈ رکے. لاہور کا رنگ روڈ جو عثمان بزدار صاحب نے کہا تھا بناؤں گا, اس پہ جرمانہ بھی پڑتا جا رہا ہے. ملک ریاض کے ساتھ پھڈے کی وجہ سے وہ رنگ روڈ تعطل کا شکار ہو گیا. پھر ملک ریاض کو کمپنسیشن بھی بہت اچھی مل گئی, وہ ایریا بہت کمرشل ہو گیا. اب وہ 2 مہینے پہلے طاہر خورشید نے فائل اپنے پاس منگوائی تھی, جب پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اس کے اوپر کیوں نہیں کام ہو رہا, وہ تب سے اب تک پھر دبا کر بیٹھا ہوا ہے. وہ رنگ روڈ مکمل نہیں کرنا آپ لوگوں نے. دیکھیں میں اس کے بارے میں کیا کہوں, میں پنجاب کی نمائندگی نہیں کر رہی ہوں. مجھے اب انفارمیشن ہوگی تو میں ضرور بات کروں گی, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہونا چاہیے. جتنا ڈیلے ہوتے ہیں منصوبے, اس پہ اتنا پیسہ زیادہ لگتا ہے, اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. کیونکہ میں پی ایس ڈی پی کو دیکھتی ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ اگر پراپر ٹائم پہ منصوبے نہیں پورے ہوتے تو آگے چل کے
وہ اس سے 4 گنا زیادہ 5 گنا زیادہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور نقصان ظاہر ہے پبلک منی پہ ہوتا ہے. تو بالکل ہونا چاہیے اور میں سمجھتی ہوں کہ جو سیکٹری صاحب ہیں ان کو اس پہ نوٹس لیں اور لے کے چلیں, اگر کوئی ایشوز ہیں تو اس کو ریزالو کریں. لیکن میں نے جو پہلے بات کی, میں ابو آل یہ نہیں کہ میں چلے میں شیلا آپا سے بھی ایک چیز آن ریکارڈ کر دوں ذرا, کیونکہ پروگرام میں آج بڑے اچھے موڈ میں چاہ رہا ہوں ان سے ایک چیز ریکارڈ پہ رکھ لیں. شیلا آپا, آپ لوگوں نے نالے والے کراچی کے قابو کر لیے ہیں, اس دفعہ برسات میں وہ تو نہیں ہوگا جو ہر سال ہوتا ہے, یہ ذرا ریکارڈ پہ رکھ لیتے ہیں. اچھا, میں یہ کہنا چاہتی ہوں اور اعلان کہنا چاہتی ہوں کہ جب پی ڈی ایم اے لاسٹ ایئر آیا, ہم 80% کام کر چکے تھے نالوں والوں کی صفائی. بہرحال یہ ذمہ داری انہوں نے لے لی اب, تو ان کی اس سے پہلے یہ نفیس لوگوں کی ذمہ داری تھی. فیصل واڈا نے نیب میں جا کے کہا تھا کہ وسیم اختر صاحب کو سندھ حکومت نے 20 مہینے میں 16.5 ارب روپے دیے ہیں, لیکن پھر یہ ہم نے ذمہ داری لی اور اس کے لیے 1 ارب روپے رکھا. وہ پی ڈی ایم اے آپ کی مدد کے لیے آیا تھا, انہوں نے خود دیکھا ہے کہ 80% سے زیادہ کام ہو گیا تھا. پی ڈی ایم اے آپ کی مدد کے لیے آیا, آپ نے معاملہ ہی ان پہ ڈال دیا. میں نے معاملہ ان پی ڈی ایم اے آپ کی مدد کے لیے آیا, آپ نے سارا معاملہ ہی ان پہ ڈال دیا. اب پکڑ لیتے ہیں. میں جو حقیقتیں بتا رہی ہوں اب آپ اس کو جیسے بھی لے لیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب پی ڈی ایم اے آیا تو ہم اپنا 80% کام کر چکے تھے. ابھی ان کی ذمہ داری ہے پروڈکشن جو ہے کچرے کا, کچرے کی واقعی ہر جگہ بہت زیادہ ہے, درمیان میں بول رہی ہیں. تو میرے پاس وقت ختم ہو گیا. دیکھیں, پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے کام کرتا ہے. اگر کوئی رستے انہوں نے بند کر دیے ہیں تو سندھ گورنمنٹ نشاندہی کرے, ان سے درخواست ہم آن ایئر کریں گے کہ رستے کھولیں سندھ حکومت نے نالے صاف کروانے, کیونکہ بارشیں آنے والی ہیں. اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.